अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कोरोना की वबा को मुल्क में आए तकरीबन 102 दिन गुजर चुके हैं। मरीज़ों की तादाद तकरीबन 94,000, अमवात तकरीबन 19,000 से ज़ायद और गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 97 अफराद यानी 97 अफराद इस दायरे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनकी अमवात हो चुकी हैं। इंतहाई ख़तरनाक ये फिगर्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं और इस मौके पर अगर हम एक जायज़ा लें कि हुकूमत की पॉलिसी इस दौरान क्या रही, क्योंकि ये पूरे मुल्क को इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ना है, आवाम हो या हुकूमत, तो हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत की पॉलिसी थी टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइन, यानी टेस्ट करना था, फिर उसके साथ जो लिंक्स हैं उनको ट्रैक करना था और फिर लोगों को क्वारंटाइन करना था। इस तरह इस वबा को रोकना था। लेकिन टेस्टिंग कितनी हुई है? आज तक 6,60,508 टेस्ट हुए हैं, जो पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से 0.003% बनता है। इतना कम सैंपल है टेस्टिंग का, तो फिर ट्रैकिंग क्या हुई होगी और क्वारंटाइन क्या हुआ होगा? अब तक जो टेस्ट हुए हैं उसके बारे में वसूख से आपको बता सकता हूं कि ये उन लोगों के टेस्ट हुए हैं जो बाअसर लोग हैं, बाइख्तियार लोग हैं, या तो पैसे खर्च कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या वो लोग हैं जो इंतहाई ज़्यादा सीरियस कंडीशन में अस्पतालों में पहुंची हैं और उनके टेस्ट हुए हैं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपना टेस्ट करा ले, उसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं और वो टेस्ट कराना चाहे और उसके बाद पैसे नहीं हैं, तो सरकारी इदारों में उसकी टेस्टिंग तकरीबन नामुमकिन है, जब तक उसके पास कोई वसीला, कोई वास्ता, कोई सोर्स मौजूद ना हो, या वो फिर खर्चा करे। खर्चा कितना? एक टेस्ट के लिए आपको 8,000 रुपये खर्च कर दें। अगर आपके घर में 5 अफराद मौजूद हैं और आप ये समझते हैं कि आपके साथ साथ आपको उन 5 लोगों को टेस्ट कराना है, तो इसका मतलब ये है कि आराम से आपके 30 से 40,000 रुपये इसमें खर्च होंगे। एक आम आदमी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। लिहाजा टेस्टिंग नहीं हुई, ट्रैकिंग नहीं हुई और इस क्वारंटाइन तो आप भूल ही जाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में तकरीबन अस्पतालों से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अस्पताल फुल हो चुके हैं, जगह मौजूद नहीं है। मैन पावर की ज़रूरत थी, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टाइगर फोर्स से ख़िताब किया और इस ख़िताब के दौरान उन्होंने ये बताया कि 2 लाख टाइगर फोर्स के लोगों ने हुकूमत के साथ मिलकर काम किया है। सिर्फ एक इलाके का उन्होंने नाम लिया और वो इलाका है सियालकोट। सियालकोट, जहाँ से उस्मान डार साहब वज़ीर हैं उमूर नौजवानान के और एहसास प्रोग्राम भी वो देख रहे हैं, वहाँ से शायद उस्मान डार साहब ने रिपोर्ट दी हो, लेकिन मैंने बहुत बावसूख ज़राए से तस्दीक करने की कोशिश की कि कोरोना टाइगर्स का वजूद पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद है, तो मुझे बदकिस्मती से इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं। अगर 3,000 मसाजिद सिर्फ सियालकोट में थीं और उन पर 5 लोग भी एक मस्जिद पर थे और रमज़ानों में वो SOPs को फॉलो करा रहे, तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। मीडिया में इसे कहीं कवर होते हुए नहीं देखा गया। रिपोर्टर से बात हुई, मुकामी अफराद से बात हुई, उन्होंने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। तो हम आज 102 दिन के बाद वसूख से ये बात कह सकते हैं कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन की पॉलिसी में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसको कबूल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि हमें इस पॉलिसी को मौसर अंदाज से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या ये अब भी मुमकिन है? मेहमानों से बात करेंगे। तारुफ आपसे कराऊं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और पलवशा खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, टेस्टिंग का मैंने आपको बताया कि साइज़ क्या है, परसेंटेज में देखें तो 0.003% ये बनता है, जो कि कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। मुल्कों ने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की है, फिर इसी तरह ट्रैक किया है। यही एक साइंटिफिक तरीका है इस वबा को काबू में करने के लिए। छोड़ दें अभी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मईशत होनी चाहिए या ज़िंदगी पहले होनी चाहिए, जो बुनियादी पैमाना है वो हमारे सामने मौजूद है 100 दिन के बाद। क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर चलें टेस्टिंग से ही शुरू कर लेते हैं। अगर आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और आपके ही दिए हुए फिगर जो अब आपने 6 लाख कितने हज़ार का कह दिया, तकरीबन 6.5 लाख की टेस्टिंग हो गई हुई है। तो आप देखें कि फी मिलियन पॉपुलेशन, वो आपने ठीक कहा कि हमारी मजमूई पॉपुलेशन का तो बड़ा कम हिस्सा है, लेकिन एक उसका जो पैमाना होता है टेस्टिंग का दुनिया भर में फ़िलहाल इस वबा के आने के बाद, वो है कि टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन कितने हो रहे हैं। और पाकिस्तान में आप ही के दिए गए इस फिगर के मुताबिक जो टेस्ट्स हैं वो है, सर मेरे फिगर्स नहीं है, आपके सरकारी फिगर्स जी चलें, सरकारी फिगर्स चलें, ये 3000 टेस्ट्स पर मिलियन जो है पॉपुलेशन वो हो रहे हैं। ये पूरे खित्ते में इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग पाकिस्तान में हो रही है।
کجا وہ دن جب ہارڈلی دن کے 100 ٹیسٹ ہوتے تھے، کجا وہ وقت. آپ نے جو 102 دن گنوائے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان 102 دنوں میں کیا 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 ہے. اور صرف ایک مثال، سارا کچھ نہیں گنواؤں گا، چند مثالیں صرف دوں گا. ایک یہ مثال کہ کہاں کہیں 2 لیبز تھیں، کہاں کہیں دن کے ہارڈلی 50-100 ٹیسٹ ہوتے تھے، اور اب اپنا 75 یا 80 کے قریب لیبز اس کی قائم ہو چکی ہوئی ہیں. اور یہ ٹیسٹ جہاں سے شروع ہوئے تھے، اب ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا 25,000 کا، تقریباً اس کو اب کل یا پرسوں 23,000 کے قریب ٹیسٹ ہو گئے ہیں. اور ابھی 25,000 والا ٹارگٹ تھا، اور اس کے بعد 30,000 والا ٹارگٹ بھی تھا، وہ بھی اچیو ہو جائے گا. اور ایک بڑی اللہ کی مہربانی رہی ہے. ایک تو اس وائرس کو اس طرح سے جب اب یہ جو سپائک ہوئی ہے، اس کو کافی وقت لگا ہے آنے میں، لیکن جو اللہ کی بڑی مہربانی رہی اس کے علاوہ وہ اس طرح بھی رہی کہ آپ نے ابھی اموات نہیں گنوائی. دیکھیں، اموات 1 ہو 2 ہو 4 ہو، کوئی بھی اموات نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان بے بس ہے ایک حد تک. آپ نے دیکھا ہے کہ لاکھوں اموات کتنے ملکوں میں ہوئی ہیں، یورپ میں، امریکہ میں. ہمارے یہاں آپ ابھی یہ 80-90 جو کل والے بھی گن لیں تو ابھی بھی 2000 سے کم ہیں. یہ بھی ایک بڑی اہم فگر ہے جو کہ اللہ کی مہربانی ہے، یا ہمارا ایٹماسفیئر ہے، ہماری امیونٹی ہے، جو بھی ہے. تو یہ جو آپ نے ایک اور بات کی، ان اموات کے تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی کم نمبر آ رہا ہے، جس کے وجہ سے پاکستان نسبتاً محفوظ ہے باقی ملکوں کے. سر بہت مجھے سے کچھ ملکوں سائنٹیفک ریزن بتائیں کہ یہ اموات آج 24 گھنٹے میں ہو گئیں. وہ حال نہیں ہوگا جو دیگر ممالک میں ہوا جہاں بدترین حالات ہوئے. پاکستان آپ ٹیبل پہ اگر دیکھیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اوپر آتا چلا جا رہا ہے اپنی پوزیشن پر، کیسز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی سائنٹیفک ریزن، کیونکہ ایک سائنٹیفک پالیسی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، ٹریک کرنا ہے، کوارنٹائن کرنا ہے، وچ از آئی بلیو کہ یہ ناکام ہو گئی ہے. نہیں، وہ پالیسی کا ایک حصہ ہے، اور بہت سے علاقوں میں وہ کافی سختی سے اس کا نفاذ بھی ہو رہا ہے. اور اب ریسنٹلی SOPs کے نفاذ پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور علاقوں کو سیل کیا جاتا رہا ہے بہت سے. اب میں اسلام آباد آیا ہوں سینٹ کے اجلاس کے لیے، تو یہاں بھی مجھے آتے ہی خبر ملی ہے کہ جی کافی سارے باقاعدہ محلے، باقاعدہ سیکٹرز بتائے گئے ہیں جہاں پہ سیلنگ ہو رہی ہے. تو یہ کام مختلف مقامات پہ کیا بھی جا رہا ہے. کئی جگہوں پر اس کو بہت چیلنجز بھی ہیں، جس طرح لاہور میں وہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے. لیکن آپ نے جو ایک اہم بات بتائی تھی وہ تھی ہاسپٹلز اور اس کی کیپیسٹی کی. ایک وجہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود ہمارے محدود وسائل کے، اور ہم ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ بھی الحمدللہ اس طرح کا بوجھ نہیں پڑا جس طرح بہت سے ملکوں میں پڑا تھا. ابھی بھی جو کیپیسٹی ہے ہماری ہسپتالوں کے بیڈز کی جو مختص ہیں اس کے لیے، کورونا کے لیے، وینٹیلیٹرز کی، آکسیجن والے بیڈز کی، ابھی بھی کیپیسٹی آدھے سے کم استعمال میں آئی ہے. 1350 وینٹیلیٹرز اگر مختص ہیں اس کے کورونا کے مریضوں کے لیے، 1350، اس میں 350 لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. ابھی کتنی ساری کیپیسٹی ہے؟ سر یہ اعداد و شمار کہاں سے دے رہے ہیں آپ مجھے؟ بتا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کی آپ کی ویب سائٹ پہ سارے ڈیٹا یہ اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو آکسیجن پہ مریض ہیں اس وقت، وہ ٹوٹل جو ہے 990 آکسیجن کے اوپر ہیں مریض اس وقت. اور آکسیجن والے بیڈز کی جو کیپیسٹی ہے وہ 3345 ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی 1/3 استعمال میں آئی ہے. اچھا. اور تقریباً 23,000 بیڈز ہیں پاکستان کے اندر جو کورونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں. فیلڈ ہاسپٹلز بنائے گئے ہیں، کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے ہیں. اس میں بہت سے اداروں کا کردار رہا ہے جن کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. تو وہ بھی ابھی 40 سے 50% کے درمیان میں استعمال ہو رہے ہیں. اور اب یہ نیا سسٹم RTS کا جو گورنمنٹ لاگو کر رہی ہے، اس سے باقاعدہ، کیونکہ وہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے باقاعدہ مریضوں کو بھیجا جا سکتا ہے کہ جی یہاں اتنی کیپیسٹی، آپ وہاں چلے جائیں، یہ بھر گیا ہے تو ادھر چلے جائیں، وہ بھر گیا. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسی تھی حکومت کی بڑی کامیاب پالیسی تھی، نقصان ضرور ہوا ہے لیکن بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. عظمہ بخاری صاحبہ، گفتگو آپ نے سن لی، کیا کہیں گی آپ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی ہے، اور یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں، یہاں تو باقاعدہ اسپتالوں نے، بڑے اسپتالوں نے بینرز لگا دیے کہ ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسعود. حکومت کی آپ بات سنیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کرونا ہی پاگل ہے. اتنی میٹنگز ہو گئیں، اتنا عمران خان صاحب نے تقریریں کر لی، اتنا چندہ اکٹھا کر لیا. کرونا کو تو ویسے چلے جانا چاہیے ملک سے، وہ شاید جا چکا ہے. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ اتنے انسینسٹیو حکمران ہیں. آنے سے پہلے ان کی باتیں سنا کرتے, وہ آپ کو بات نا بار بار ان کو فرات یاد آیا کرتا تھا, اس پہ کتا یاد آیا کرتا تھا. اور آج یہ عالم ہے کہ ان کے تخمینے ہی پورے نہیں ہو رہے, ہمارے تخمینے سے کم ہے. آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ 1400-1500 لوگ 2000 سے دیکھے کم ہے. یہ 2000 خاندان ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, لاہور میں آج بھی ینگ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی جس کے اوپر انہوں نے اپنے جو وسائل ہیں ان کو نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا. میں 2 ہسپتال بتا دیتی ہوں, جنرل ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل, دونوں ہاسپٹلز جو ہیں وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, ہم مزید جو مریض ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ تو ہوئی نہیں, ایک تو یہ غلط ہے ان کا مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے فگر. ابھی بھی انڈیا کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اور لیکن ایک بڑی خوفناک بات ہے جو پتہ نہیں ان حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, پاکستان کا انفیکشن ریٹ جو ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم 26 کے قریب تقریباً پہنچ رہے ہیں. آپ انفیکشن ریٹ کا اندازہ لگائیے. ابھی یہ جو راوی چین لکھ رہا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے. ابھی ان کے مطابق پیک آنا باقی ہے جس کو جون کے مڈ تک آنا ہے. ابھی یہ جو 5-5 ہزار بندہ روز جو انفیکٹ ہو رہا ہے, ظاہر ہے ان میں سے لوگ جو ہے خدا نخواستہ ان کی طبیعت خراب ہونے کا چانس بھی ہے, اتنی مورٹیلٹی ریٹ بھی بڑھے گا. پہلے تو آپ جتنے ٹیسٹ کر رہے تھے اس کے مطابق 1000, 1500, 2000 سے ہم شروع ہوئے, پھر ہم نے عید منائی, اور عید منانے کے بعد آج ہم 5-5 ہزار جو ہے وہ پیشنٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. 97 لوگ پر ڈے یہ جو ہے ہلاک ہوئے ہیں, یہ پاکستانی ہوئے ہیں, یہ لقمہ اجل بنے ہیں. اور آپ کو کوئی خوف خدا پھر بھی نہیں ہے. ابھی آپ سوچئے کہ یہ جو 1000-1500 پہ, یہ تو ایسے ہے جیسے کورونا ختم ہو گیا ہے, اور بس دیکھیں نا 1000-1500 لوگ صرف مرا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. بڑی غلط بات ہے. یہ ابھی شروع ہوئی ہے. یہی حرکت ٹرمپ نے کی تھی, اس کو بھگتنا پڑا. یہی حرکت برازیل کے وزیر اعظم نے کی تھی, اس کو بھگتنا پڑا. اور پھر وہ سٹیج آ گئی کہ جب ان کے پاس جو ہے ان کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو کوپ ود نہیں کر سکا. ابھی تو ان کا تو بنایا ہوا انفراسٹرکچر ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو وہی شہباز شریف کے دور کے بنائے ہوئے ڈینگی کا جو ڈیش بورڈ تھا اس کو انہوں نے کرونا میں تبدیل کر دیا. وہی ہسپتال ہے, وہی ڈینگی کے آئسولیشن سینٹر تھے جس کو انہوں نے جو ہے وہ بنا دیے ہیں. اس وقت کرونا کے حوالے سے کیا ہے, یہ کیا کر سکتے تھے, یہ ٹیسٹنگ اپنی کیپیسٹی بڑھا سکتے تھے. یہ اچانک نہیں آئی ہے ہمارے اوپر وبا, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے مسعود. ہمیں ملا تھا ٹائم, رسپانس ٹائم ملا تھا کم از کم 2 مہینے کا. ہم نے کیا کیا؟ نہ ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا سکے, نہ ہم نے جو آپ نے کہا نہ ہم ٹریک کر سکے, نہ ہم کوارنٹین. اب کوارنٹائن سینٹرز کے اندر جو ہوا ہے, جو آپ نے جس طرح لوگوں کو رکھا ہوا, جب وہ فوٹیجز باہر آئیں, اور اب جو آپ نے ہوم کوارنٹائن کرنے کی پالیسی بنائی ہے وہ صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ چیزیں سامنے نہ آئیں. اور لوگ جو ہیں وہ جو فوٹیجز بنا کے بھیج رہے تھے, بتا رہے تھے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اور پلوش شاہ, آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام میں. آپ سے بھی میں پوچھوں گا کہ یہ وقت کم از کم سیاست کا نہیں ہو سکتا. یہ بڑا ہی سیریس وقت ہے. یہاں تو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, ہمیں ایک زبان ہو کے بات کرنی چاہیے. ہمارے پاس فگرز موجود ہیں, کتنی اموات ہو رہی ہیں, کتنے کیسز آ رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹرز کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. ڈاکٹرز تو مطمئن مجھے نظر نہیں آ رہے, حکومت کیسے مطمئن ہے, کیوں ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگر حکومت اپنی پالیسی پر بالکل مطمئن ہے اور ٹھیک انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں, یہی سب کچھ ہونا تھا, ایسے ہی چلنا تھا, پاکستان بڑا سیف ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کہ یہاں پر پینڈیمک اس طرح سے نہیں پھیل رہا اور ویسا نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ ڈاکٹرز کیوں پریشان ہیں؟ آج بھی ینگ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا. وہ کہہ رہے ہیں 2 ہفتے سے دوائیں نہیں مل رہی ہیں. پلوشا, کیا کہیں گی آپ اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے؟ جو ہم توقع کر رہے تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے, یا بری حالت ہے یا اچھی حالت ہے؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب, بری حالت اس سے زیادہ اور بری تو پھر یہی ہے کہ سڑکوں پر لوگ چلتے چلتے گرے, اور جیسے ہم نے برازیل یا ایکواڈور میں دیکھا خدا نہ خواستہ ویسے سینز ہوں. اس وقت ہم پتہ نہیں جیسے وقت گزرتا ہے, ہم آگے اگر کسی چیز میں بڑھ رہے ہیں تو وہ کرونا کی جو تباہ کاریاں ہیں اس میں میرے خیال میں ہم پہلے 4-5 شاید ملکوں میں آ گئے ہیں. میں نے لاسٹ کچھ گھنٹے پہلے چیک کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہر 15 منٹ بعد ایک مریض جو ہے اس وبا سے ایکسپائر کر رہا ہے.
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے نمبرز ہیں شاید چین کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کو پیچھے چھوڑنے والے ہیں، تو اس سے بری سچویشن کیا ہوگی؟ آپ ایک طرف خود کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جہاں ہم بہت سی مسائل کا شکار ہیں، معاشی مسائل کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے 12 آ کے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ اموات ہوگی اور یہ پھیلے گا، جب آپ کہہ رہے ہیں یہ پھیلے گا اور آپ اس کو پھیلنے کے تمام تر مواقع بھی فراہم کریں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پھیلے گا، دوسری طرف آپ ٹورزم کھول رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ پارک کھول رہے ہیں، کل مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف آپ یہ کیسے اموات بھی بڑھیں گی اور اس نے اور پھیلنا ہے، تو یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے اور پالیسی یہی ہے کہ یہ پھیلے گا، جس کو ہونا ہے ہو جائے گا، جو خوش قسمت ہوا وہ اس میں سے بچ جائے گا اور جس کو خدا کی طرف سے موت آئی ہے وہ چلا جائے گا، تو جو بچ جائیں گے اس پر ہم حکومت کریں گے، تو یہ پالیسی جو ہے مسعود رضا صاحب، یہ پالیسی بار بار آ کر ہمیں ٹی وی پہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ٹی وی پر آئیں، مطلب اس ماحول میں آپ ان تمام دنیا میں دیکھیے کہ کون سے ایسے لیڈران ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس نے ہاتھ اٹھا لیے، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ نے بالکل ہمیں جو ہے وہ نہتا چھوڑ دی۔ اب اگر یہ معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوگا، لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، لوگ پریشان حال ہیں آپ کی، کبھی ادھر سوئنگ اور کبھی ادھر سوئنگ، اور آپ کی جو تضادات ہیں معاملات، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری تخمینے سے کم اموات ہے۔ مجھے بتائیے سب سے پہلے کہ ہمیں ایک اندازہ ہونا چاہیے تخمینہ کی، ٹھیک ہے، کتنا وہ نمبر ہے جہاں ہم پہنچ جائیں تو ہم کہیں گے بہت ہو گیا، ناؤ انف، وہ کیا نمبر ہے، وہ کیا میجک نمبر ہے جس کو ہم چھوئیں گے تو ہمیں حکومت جو ہے وہ تھوڑے ایکشن میں نظر آئے گی یا پریشان ہے؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ تمام لوگ، آپ تو شاید اسٹوڈیو میں اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کب تک قید ہیں اور کیا بنے گا۔ اچھا، اور قید بھی وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو گزارا کر سکتے ہیں، باہر تو نکلنا ہے، کوئی بھی نہیں، کام تو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ایس او پیز، تمام لوگ سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے جو ایسے وسائل رکھتے ہیں جی، اور جو بیٹھ سکتے ہیں انڈیفینیٹلی، آپ بھی اگر بیٹھیں گے تو آپ بھی نوکری سے ہاتھ دھوئیں گے، اور باقی جی، آپ ہمارے جیسے لوگ انڈیفینیٹلی نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہمیں اس کو کنٹین تو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، دنیا میں جان سب سے بڑا آپ کا ایشو ہوتا ہے، انسانی جان، اس کو بچایا جائے تو پھر معیشت چلتی ہے، قبرستانوں کی تو کوئی معیشت نہیں ہوتی مسعود رضا صاحب۔ بالکل بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں، تو پھر ہم ان کے منہ میں کون سے نوالے ڈالیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف، واپس آتا ہوں، اللہ تو نہ کرے، لیکن اللہ نہ کرے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل تو دی ہے نا کہ ہم دیکھیں، اور اگر یہی ہے کہ کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیے، پھر یہ جو ان کے اوپر وسائل ویسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو تنخواہیں ہیں، یہ جو مشیروں کی فوج ظفر موج ہے جو روز بڑھتی جاتی ہے، یہ آپ ڈائیورٹ کریں، وزیر اعظم بھی ہٹے، کسی اور کے ذمہ لگائیں، تو بیٹھے جماعتیں اور اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی چند لوگ رکھیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی آپ کو کہیں گے کہ پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ آ کے مایوسی کے پیغام پر جا رہے ہیں۔ کون سا لیڈر ہے جو دنیا میں کہہ رہے ہیں جو وزیر اعظم کرنا چاہ رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ وہ مزید کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ولید اقبال صاحب ہمارے سامنے موجود ہے کہ اب جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، چاہے وزیر اعظم کریں چاہے وہ دیگر لوگ کریں، کوئی بنیادی جو سائنٹیفک پالیسی تھی آپ کی اس پر تو نہیں آ رہا کہ آپ نے ٹیسٹ بھی کرنا ہے، ٹریک بھی کرنا ہے، ایسولیٹ کرنا ہے، وہ تو ہم بھول گئے، اب نئی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کرونا فورس سے کرونا ٹائیگر فورس سے جب وزیر اعظم نے خطاب کیا، سر یہ اگر اتنی بڑی ایکٹیویٹی ملک میں ہوئی ہے کہ 2 لاکھ لوگ نکلے ہیں، انہوں نے لوگوں کو شعور بھی دیا ہے اور نمازیں انہوں نے کروائی ہیں، تراویحیں کروائی ہیں، تو سر یہ کہیں رپورٹ تو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے آپ کو تو رجسٹر نہیں کیا ہوا تھا ان رضاکاروں کے طور پہ، لیکن جو اتنی باتیں ابھی ہوئی ہیں آپ کے پروگرام پہ اس سے پہلے، وہ ساری ایک چیز کے اوپر ہی ان کا توجہ کا مرکز ہے، حالانکہ ہمارے یہاں اس طرح کا وہ سنگل مائنڈیڈ یا ون ٹریک یہ معاملہ نہیں ہے، خاص کر ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے ملکوں میں بھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہم تنی ہوئی رسی کے اوپر گامزن ہے، یہ ایک ٹائٹ روپ کا والا توازن ہے کہ، اور جس کا ذکر بھی انگریزی میں جس طرح پرائم منسٹر نے کہا سیونگ لائیوز اینڈ سیونگ لائیولیہوڈز، یا لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، ایک طرف وبا سے بھی اور دوسری طرف غربت اور بھوک سے بھی، اور اس کے لیے باقاعدہ ریلیف کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں
उसमें सबसे बड़ा जो रिलीफ का प्रोग्राम है 1200 अरब रुपए का वो दिया, जो उसको 3 अपना राउंड्स में किया गया। यहाँ की मतलब एक तो वो जो वैसे ही ऑलरेडी डेटाबेस में थे BISP वाला ओरिजिनल, वो फिर वो 8171 के नतीजे में जो आए वो, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के रिपोर्ट करने पे जो आए वो, उनको सबको वेरीफाई करके, प्लस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो दिया सिलसिला, फिर एक्सपोर्ट वालों को जो है जो इजाजत दी, और स्टेट बैंक ने फिर काफी सारे पैकेजेस दिए, फिर वो बिजली के बिलों की जो है जो कारोबारी अफराद है उनको उसमें जो छूट और वो 2-3 महीने आगे करने वाला जो है वो बेयर करने वाला, ये सारी चीजें जो हैं इनको बहैसियत मजमूई देखना जरूरी है। ये देखें, अपोजिशन वो जो अंग्रेजी का लफ्ज होता है, जो बुनियादी तौर पे अपोजिशन का तो मकसद है अपोज ही करना, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इन दोनों में से किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट होती वो इसी तरह के ही फैसले कर रहे होते, क्योंकि इसमें उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। सर इनको तो इसीलिए वोट दे दिया, आपने इनसे बेहतर काम करना था ना, आपने तवक्कुआत हमारी बढ़ाएंगे, इसलिए आपसे हम सवाल भी करते हैं। बिल्कुल मुश्किल वक्त है, मगर सर मुझे इस बात का तो जवाब मिलना चाहिए कि आपके तमाम इक़दामात के बावजूद क्या इस वक्त वबा का फैलाव इसमें कमी आई है? अगर कमी आई है तो उसके रीजंस क्या हैं? आप माशाल्लाह सेनेटर हैं, आपको तमाम मालूमात मिलती होगी, आप ब्रीफिंग्स देते होंगे, आप मुझे बताएं कि क्या साइंटिफिक रीज़न आप देंगे मुझे कि वबा के फैलाव में कमी आ रही है, हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं? देखें जी, वबा के फैलाव में इजाफा हो रहा है, अमवात की तादाद जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है उसमें भी इजाफा हो रहा है। ये मैं पहला जुमला ये आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इसकी मॉडलिंग की गई, और ये मॉडलिंग के लिए ये दिन रात इस पे काम हो रहा है। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर जो है NCOC, जिसकी रोज मीटिंग्स होती हैं और असद उमर साहब उसको चेयर करते हैं और जिसका जायजा लिया जाता है और हर सूबे की नुमाइंदगी उसमें होती है, वहां मैं आपको सिर्फ अर्ज कर दूं मॉडलिंग, क्योंकि इसमें वबा की एपिडेमोलॉजी का जो सिलसिला है उसका वबा के एक्सपर्ट्स और स्टैटिस्टिशियंस मिल के मॉडलिंग करते हैं, और पाकिस्तान में अब 3 माह का डेटा, हर एक मुल्क का अपना अपना होता है सिलसिला। पाकिस्तान की मॉडलिंग जो है वो जो नजर आई, मैं आपको सिर्फ आज अर्ज कर दूं, प्लीज इस पे भी गौर करें जी। पाकिस्तान में, और क्योंकि मैं पहला जुमला बोल के ये बात कर रहा हूं कि इजाफा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये जो आज की फिगर आपने बताई है ये 90,000 के लगभग जो है, और 2 दिन आप कह रहे हैं मजीद में 1 लाख हो जाएगी। 90,000 का मॉडल और तखमीना और एस्टिमेट जो था वो 15 मई के दिन का था कि मई के मिडल के अंदर जो है वो हम इसके ऊपर होंगे, और उस वक्त बाय द वे मई के मिडल में हम 42,000 के ऊपर हमारे पेशेंट्स थे उस वक्त जो इसके जिनको इन्फेक्शन हुआ था। आज वो हम 90 उसके आधे थे। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि जो मॉडलिंग की हुई थी, जो तैयारी की हुई थी, हम ये उससे जो इस वक्त हो रहा है आज से 20 दिन पर और गौर कर लीजिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये इकदामात किए हैं, टेस्ट शुरू में ये वो टेस्ट है जिनका सैंपल बहुत कम है। सिर्फ लाहौर की वो रिपोर्ट जो 15 या 17 दिन पहले की रिपोर्ट थी, जो मंजर आम पर आई, जिसने बताया कि शायद 6 लाख, 6.5 लाख या 6.25 लाख। प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। वक्त बहुत कम है तो मैं चाहूँगा कि हम जामे बात करें। उज़मा, क्या किया जा सकता है अब कि वबा का फैलाव जो है इसको सुस्त बनाया जा सके, कम किया जा सके? वबा का फैलाव तो हो रहा है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए मसूद, मैं समझती हूँ कि वो टाइम गुजर गया जब हम इसका फैलाव रोक सकते थे। अब आपकी लोकल ट्रांसमिशन 98% के करीब पहुँच रही है। अब आप कैसे रोक लेंगे? अब सांस लेना तो नहीं रोका जा सकता, ज़ाहिर है लोग सांस ले रहे हैं, फिर आपने उनको खुलने फिरने की इजाज़त भी दी हुई है। अब मुझे अफसोस ये है कि जितनी भी बातें वलीद साहब ने की, एक तो देखें ना, चंदा दें हम, कोरोना से लड़ें हम, लाशें उठे हमारी, SOPs पे अमल करें हम, या करेगा कोरोना, ये बीच में ये तो मतलब आप देखें ना, ये तो मैं कौन जी, मैं खामखा वाली हालात हैं इनके, ये तो कुछ है ही नहीं बीच में। हालात हम उस स्टेज पे ले आए हैं कि जिसके ऊपर ट्रंप जो है ना वो भी कुछ नहीं कर सका था जब वो इन हालात का जिम्मेदार बना था। अब इमरान खान साहब भी नहीं कर सकेंगे। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ,
عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہے بریفنگ کے اندر ایک دفعہ کہا تھا یہی کرونا کی بریفنگ کے دوران کہ تمام فیصلے وہ کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی ان پہ ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کو ان تمام انسانی جانوں کی جتنی قربانی ہو چکی ہے اور جو خوفناک حالات سامنے نظر آ رہے ہیں, میرا سب سے بڑا کنسرن مسعود یہ ہے کہ 39 پروفیشنلز جو ہیں ہمارے جا چکے ہیں دنیا سے. مجھے یہ بتائیے, اور جس ریشو سے خاص طور پہ پنجاب میں 70-80 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ایک ایک ہسپتال سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وبا سے کوپ ود نہ کر سکے, ہمیں کون دیکھے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پوری دنیا میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس متاثر ہوئے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. ابتدائی دنوں میں تو دیکھا ہم نے کے پی کے میں مار تک کھائی, بلوچستان میں مار تک کھائی ڈاکٹروں نے, تو یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا اور آج بھی ڈاکٹرز پریشانی نہیں ہونا چاہیے. پلوشا, آپشن کیا ہے اب؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب, میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو وقت تھا اس وبا کو روکنے کا وہ ہم نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے پیچھے جانے, تماشے لگانے, روزانہ. اب کل کی بات میں اگر آپ سے کہوں, کل یا شاید پرسوں رات کو میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں اس وبا کی مطلب جہاں پیک کو ٹچ کر رہے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے شریف فیملی جو ہے اس کی وہ پکڑی گئی ہے منی لانڈرنگ اور شریف, مطلب ایک آبسیشن جو آپ کو ہے کہ ہر صورت میں نے بدلہ لینا ہے. آپ ضرور بدلہ لیجیے گا, لیکن سب سے پہلے آپ پہ ذمہ داری اس ملک کے عوام کی آتی ہے اور ان کی جانوں کی. یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے. اور دوسری بات جو آپ نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بس پھیلے گا اور ہوگا اور ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو ایک قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے. ایک طرف آپ نے تافتان سے لا کر اس کو پھیلانے میں ایک بڑے سہولت کار کا کام کیا, پھر آپ نے اس کو یہاں لاک ڈاؤن کے اوپر اپنی جو آپ کی رائے تھی, جو میرے خیال میں کسی سائنسی ایویڈنس سے بیک نہیں تھی, بس آپ کے ذہن میں, اور آپ نے 22 کروڑ عوام کو لیب ریٹ سمجھا, یا آپ نے سمجھا یہ وہ جانور ہیں جن پر ایکسپیریمنٹ کیا جائے. مجھے بتائیے, آپ یا میں یا کوئی بھی انسان جس کی جان گئی ہے وہ ریورس میں تو شمار نہیں ہوتے. آپ کس طرح سے ہم پر ہرڈ امیونٹی آپ لاگو کر رہے ہیں کہ 95% ہم انفیکٹ ہو جائیں اور پھر جتنے مرنے ہیں مر جائیں؟ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان صاحب جب اتنی لاشیں گرے گی تو کتنی لاشوں پہ چھپاؤں رکھ کے گزر جائیں گے. ٹھیک, عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ, پلوشا خان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. مگر جو صورتحال ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور نوشتہ دیوار سب کو نظر آ رہا ہے, اور اس پر جو ضروری اقدامات ہیں وہ حکومت کو لینے ہیں, وہ حکومت کو فوری طور پر لے لینے چاہیے, ورنہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور آگے جو صورتحال ہوگی اس کا بھی اندازہ اب تقریباً سب کو ہو ہی چکا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اس صورتحال میں جہاں لاک ڈاؤن ہے, جہاں معیشت کا پہیہ جام ہے, یہاں پر اور کیا راستے ہیں ہمارے پاس کاروبار کو کرنے کے, لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے. اس میں ای کامرس بہت امپورٹنٹ ہے. تو پاکستان کی چوٹی کی ماہر شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جن سے ہم بات کریں گے کہ ای کامرس کا پاکستان میں مستقبل کیا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. ای کامرس ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس کو ہم مزید ایکسپینڈ کر کے اس پینڈیمک کے زمانے میں جو سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے اس پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. دنیا ای کامرس کی طرف جا رہی ہے. گھر بیٹھے آپ کو سہولیات مل سکتی ہیں, آپ کھانا منگا سکتے ہیں, آپ ہوم اپلائنسز منگا سکتے ہیں, آپ ضرورت کی ہر چیز منگا سکتے ہیں. اس کے اندر اسکوپ بہت ہے پاکستان کے اندر, لیکن کام ابھی اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. اس کو تیز کرنے کے لیے حکومت کی ترجیحات بھی ہیں, حکومت چاہتی بھی ہے, لیکن ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسا بڑا پیکج موجود نہیں ہے جو اس صنعت کو, اس انڈسٹری کو, اس سیکٹر کو بوسٹ دے سکے. تو اس کی کیا وجوہات ہے, کتنا اسے پوٹینشیل موجود ہے, نئے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں کیا کچھ موجود ہے, کس طرح سے ہم اس پینڈیمک کی صورتحال میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن سایہ صاحب, ایم ڈی دراز علی بابا گروپ, اور نعمان سکندر صاحب ایم ڈی ہیں فوڈ پانڈا کے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. احسن سایہ صاحب, کتنا پوٹینشیل ہے جسے ہم کیش کر سکتے ہیں خاص طور پہ پینڈیمک کے دنوں میں؟ السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو.
دیکھیں ای کامرس پوری دنیا میں جیسے آپ نے کہا کہ اس وبا کی وجہ سے کافی سکسیزفل رہا ہے, اور اس میں اپرچونیٹیز پاکستان میں یہ ہیں کہ ہماری جو وائڈر پاپولیشن اور ہماری جو کامرس کے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ آن لائن جانے سے ایک تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کر سکتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ایکچولی جو لوگ ہیں وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے چیزیں منگوا سکتے ہیں. تو کنوینئنس ایلیمنٹ جو ای کامرس کا ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو باہر جا کے جو چیزیں چاہیے تھیں وہ مارکیٹ اور بازاروں سے حاصل کرنی پڑتی تھی. اب ایک تو فائدہ کسٹمر کا یہ ہو گیا کہ بہت کنوینئنٹ ہے, انہیں ایک چیز اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اب اگر دیکھیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ کم جائے گی مارکیٹوں اور بازاروں میں, تو جب یہ ہوگا تو جو دکاندار ہیں ان کا بھی نقصان زیادہ ہوگا. تو اس کی وجہ سے جب آن لائن وہ اپنے سٹورز, ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اب لوگ سٹورز آن لائن کھول رہے ہیں اور ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, اس لیے کسٹمرز بھی آن لائن اب خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نعمان سکندر صاحب, یہ وہ لوگ تو ایکسرسائز کر سکتے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, لیکن ہماری زیادہ تر آبادی ایسی ہے جو اسمارٹ فون کو استعمال نہیں کرتی ہے, اس کو ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے. ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں ای کامرس کے تناظر میں؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ آج جو پاپولیشن ہے جو آن لائن پرچیز کر رہی ہے, اگر آپ کا کوشچن کسٹمرز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو جو پاپولیشن یوز کر رہی ہے وہ بہت اسمال ہے. مے بی دراز فوڈ پانڈا کے میں گیس دے رہا ہوں جو ٹوٹل کسٹمر بیس ملا کے یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً 5-6 ملین لوگ ہیں ٹوٹل جو آج تک یوز کر چکے ہیں ان پلیٹ فارمس کو. کریم اور اوبر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. بٹ جو لیٹس سپوز فیس بک کی بات کریں یا واٹس ایپ کی بات کریں, جو اسمارٹ فون پہ ٹیکنالوجیز چلتی ہیں, ان کے یوزرز شاید 20-30% آف ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان ہے. جیسے 30 ملین لوگ یا 40 ملین لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو یہ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں, تو وہ پینیٹریشن بہت زیادہ ہے ابھی آلریڈی. اسمارٹ فون کی بھی پینیٹریشن بہت ہائی ہے. تو آئی تھنک کہ جو ای کامرس کمپنیز نے تو کسٹمر بیس آلریڈی اکوپڈ ہے اسمارٹ فون سے. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ وہ جو اپنی ان کی نارمل ٹرانزیکشن کی طریقے ہیں جو دکان پہ جا کے پرچیز کرتے ہیں, دے کین ناؤ اسٹارٹ پرچیزنگ تھنگز آن لائن. اس کو بڑھانے کے لیے احسن صاحب لوگوں کے پاس موڈ آف پیمنٹ کی جو طریقہ کار ہوئے ہیں, ان کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں, ان کے پاس کریڈٹ کارڈز ہوں, وہ بھی تو لوگوں کے پاس نہیں ہیں. ایسی صورت میں پاکستان میں اس کا اسکوپ کم نہیں ہو جاتا ای کامرس کا؟ نہیں, یہ بہت اچھا سوال ہے ایکچولی. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو تقریباً 1% آف پاپولیشن کا کریڈٹ کارڈز ہیں, اور اگر ہم موبائل والیٹس بھی ملا لیں تو میں بھی تقریباً 13 ملین لوگ ہوں گے جن کے پاس ایکٹیو موبائل اکاؤنٹس ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو obviously یہ جو ای کامرس کمپنیز ہیں انہیں COD کیپیبلٹیز آفر کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ دیکھیں جیسے دراز اور فوڈ پینڈا جیسی کمپنیز یہ کیش آن ڈیلیوری کے آپشنز رکھتے ہیں, مگر obviously ہم بھی پریفر کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے تھرو لوگ پے کریں. اور انفیکٹ ہم نے نوٹس بھی کیا ہے تقریباً لاسٹ ایئر 32% جو ہماری ٹرانزیکشنز ہوئے تھے اور ویلیو وہ ایکچولی کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈس کے تھرو ہوئی تھی. اور اس میں ہم نے نوٹس کیا تھا کہ جو والیٹس کی جو یوز ہے وہ بھی کافی بڑھ گیا تھا پچھلے سال میں. تو یہ بھی امپرومنٹس آ رہی ہیں. اس میں obviously ٹائم لگتا ہے, اور اس میں ہماری جیسی کمپنیز ای کامرس کمپنیز بھی کافی محنت کر رہی ہیں, مگر اس کے علاوہ جو بینکس ہیں وہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں, اور والیٹس جیسے ایزی پیسہ, جیز کیش, اور اس سے امپرومنٹس بہت آتی ہے ای کامرس انڈسٹری میں جب لوگ ڈیجیٹل پیمنٹس یوز کریں. ٹھیک ہے. تو نعمان صاحب کیسے لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے, کیونکہ بہت اچھا ہے, خاص طور پہ پینڈیمک کے زمانے میں تو بہت ہی اچھا ہے کہ لوگ کم سے کم نکلیں. کیسے راغب کیسے کیا جائے لوگوں کو؟ حکومت اس میں کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, یا بغیر حکومت کے بھی لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ تقریباً پچھلے 5-6 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. آج تقریباً پاکستان کے 20 سے 25 شہروں میں ہیں, اور کسٹمر کا جو رجحان ہے کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم سروسز کتنی اچھی دے رہا ہے. کیا فار ایگزامپل فوڈ پینڈا کے کیس میں کیا جو کھانا وہ آن لائن ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہی کھانا مجھے ڈیلیور کیا جاتا ہے؟ کیا جو مجھے پرائسز آفر کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو ریسٹورنٹ پہ ڈائریکٹلی مجھے ملیں گی؟ کیا اگر میرا ایکسپیرینس خراب ہو جاتا ہے تو مجھے فوڈ پینڈا کمپنسیٹ کرے گا؟ بیسک کوشچن ہوتے ہیں کسٹمر کا. اینڈ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے ایز اے کمپنی کہ جہاں پر بھی آپ یہ بیسک ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہو تو کسٹمر کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور وہ بزنس گرو کرتا ہے. آئی تھنک کہ اس
پیریڈ کے اندر پاکستان کے اندر 200 ملین کی پاپولیشن ہے, although وہ سارے کسٹمرز نہیں ہیں, بٹ کافی بڑا پورشن ہے اس پاپولیشن کا جو ٹریڈ کرنا چاہتا ہے یا پرچیز کرنا چاہتا ہے. کمپنیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کوالٹی کی سروسز دے رہے ہیں کسٹمرز کو, جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ پرچیز کریں گے. گورنمنٹ اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انفراسٹرکچر پرووائڈ کر سکتی ہے کہ اگر کسی کا ایکسپیرینس صحیح نہیں ہے تو کورٹس کے اندر ان کو فیسیلیٹیشن مل جائے یا آن لائن ٹرانسپیرنسی مل جائے انہیں کہ لوگ صحیح طرح یا صحیح گڈس کریں, لوگوں کو آن لائن چیٹ نہیں کریں. اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز دے سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک 100% لائز ود private companies doing a great job to build consumer confidence. ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب, یہ تانیہ دروس صاحبہ تھیں جو وزیر اعظم کی معاون خصوصی تھی, ان کو اسی کام کے لیے وزیر اعظم لے کر آئے تھے. اب تک حکومت نے اس میں کیا کام کیا ہے, کیا مزید آسانیاں پیدا کی ہیں, مزید کتنی گنجائش موجود ہے؟ میں ایکچولی ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گا جو نعمان صاحب نے بولا, اور پھر میں آپ کے سوال پہ جواب دیتا ہوں. آئی تھنک اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ای کامرس اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملکوں میں اسے کامیاب کرنے کے لیے آن لائن اور آف لائن کو دونوں کنیکٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں جیسے یو ایس اور ویسٹرن یورپ میں اگر صرف آپ نے ایک آن لائن آپ نے ایک ویب سائٹ بنا لی تو وہ سکسیزفلی آپریٹ کر سکتی ہے. مگر پاکستان جیسے ملک میں ہم نے بھی نوٹس کیا ہے, ہمارے ماشاء اللہ 50 ہبز ہیں پورے پاکستان میں 19 شہروں میں, اور ہم نے اس لیے کھولے ہیں کہ کسٹمرز اگر خوش نہیں ہیں تو وہ آ کے کسی سے بات کر سکیں, وہاں پروڈکٹ ریٹرن کر سکیں. جو وینڈرز ہیں اس علاقے کے, انہیں اگر بیچنا چاہتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹس ڈراپ آف کر سکیں, وہاں کسٹمرز وہاں سے پک اپ کر سکیں. اور آئی تھنک اس میں جو حکومت کی جہاں بات آتی ہے, آئی تھنک اس میں جو انفراسٹرکچر کی جو بات ابھی نعمان صاحب نے کہا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں انفراسٹرکچر دونوں ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے اور ایکچولی لاجسٹکس کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ دونوں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی پروگریس ہوئی ہے, کیونکہ اس دور میں موجودہ دور حکومت میں تو اس پہ بڑا سوچ اس پہ موجود تھی, ایک ویژن موجود تھا, تو کیا ابھی بہتری نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں, اس میں ایک تو اگر اکتوبر میں 2019 کے یہ ای کامرس پالیسی فریم ورک لانچ ہوا تھا, جس میں مختلف ایریاز تھے کہ ای کامرس کو گرو کیسے کرنا ہے پاکستان میں. اور اس میں جو ہم لوگ ابھی جو مسئلے مسائل ہم بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں, وہ ایڈریس ہوئے تھے. اور اس میں انفیکٹ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ کی تھی, اور اس میں مختلف لوگوں نے لیڈرشپ لی تھی کہ بھئی میں اس ایریا میں کام کروں گا, میں اس ایریا میں کام کروں گا. اور اس میں کافی الحمدللہ فائدہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ایکچولی کافی امپروومنٹس پچھلے مہینوں میں بھی آئی ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جب یہ پینڈیمک ہوا تھا تو اس دوران میں بھی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ای کامرس کمپنیز کو انکریج کیا تھا. تو اس میں اوبیسلی یہ بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے انکریجمنٹ ہے, اور پالیسی کے حوالے سے بھی ان نے کافی کام کیا تھا. ٹھیک ہے. تو نعمان صاحب, کیا پالیسی کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیسے ہمارے ہاں ابھی کنسٹرکشن کی صنعت کے لیے باقاعدہ ایک پیکیج موجود ہے, یا دیگر صنعتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے حکومت اقدامات کرتی ہے, اس سیکٹر کے لیے کوئی خصوصی پیکیج موجود ہے جو حکومت دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس سیکٹر کے لیے ابھی تو ایسا گورنمنٹ کوئی اسپیسیفکلی کوئی پیکیج ڈیزائن نہیں کر رہی, بٹ میں خود 3 سال جو ہے ای کامرس پالیسی یونٹ کا کو چیئر رہا ہوں جو منسٹری آف کامرس کے اندر رپورٹ کرتی تھی. تو ہم لوگوں نے بہت اینگل سے دیکھا کہ گورنمنٹ کہاں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ گورنمنٹ ای کامرس بزنسز انڈیویجلی گرو کر کے نہیں کر سکتی, یا گورنمنٹ نے کوئی پرابلم سالو نہیں کرنا. ایک چیز جو گورنمنٹ میکرو لیول پہ سالو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بنائی یا 4 کمپنیز آ گئی پاکستان میں, انہوں نے کچھ لاجسٹکس کا کام کیا جیسے سن بول رہا تھا, یا فائنانس کا کام کیا, والیٹس انٹروڈیوس کر دیے تو اکانومی گرو ہونا شروع ہو جائے گی, ای کامرس گرو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ملک میں 100 کمپنیز جا رہی ہیں, اور یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں نے دوسری جگہ پیسہ بنایا ہوا ہے, یہ جا کے پیسہ انویسٹ کرتی ہیں. اس میں سے 100 میں سے 80 کمپنیز فیل ہوتی ہیں, 20 کامیاب ہو جاتی ہیں جو کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر اس ملک کے اندر بنا دیتی ہیں. آج پاکستان کے اندر سیول وارز, جو لوکل ہماری گورنمنٹ سچویشن ہے, پولیٹیکل رائیولری ہے, اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمپنیز کا کانفیڈنس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. پاکستان میں میرے خیال سے انڈیا میں جتنا پیسہ سال کے اندر آتا ہے ای کامرس کو بوسٹ کرنے کے لیے, انٹرنیشنل کمپنیز کا, انڈین لوکل کمپنیز کا نہیں. پاکستان کو اس کا 1000 منتھ کا ریشو بھی نہیں آتا. یہ کرے گا کون؟ ایسن
صاحب آپ بھی بتائیں کہ یہ کام یقیناً بہت ضروری ہے کہ جو شخص اپنا پیسہ صرف کر رہا ہے اس کو کانفیڈنس ہو کہ صحیح چیز ملے گی، مناسب چیز ملے گی، پیسے ضائع نہیں ہوں گے. یہ ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے؟ کیا قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ دو پوائنٹس ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی جو آپ نے سوال پوچھا کہ اگر ایک کوئی آرڈر کرتا ہے تو یہ رسپانسبلٹی تو 100% کمپنی کی ہے کہ آپ انشور کریں کہ جو جیسے ہمارے دراز جیسی جو کمپنی ہے، ہم انشور کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو سیلرز ہیں وہ ہائی کوالٹی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، اور اگر وہ کچھ غلط بیچیں اور آپ کو کچھ غلط پہنچے تو ہم انشور کریں کہ آپ کو 100% آپ پروٹیکٹڈ ہیں اور آپ کو ریفنڈ مل جائے. تو یہ ایکچولی رسپانسبلٹی صرف کمپنی کی ہے کہ یہ انشور کریں. مگر جہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آتی ہے وہ ہے کہ وہ بیسیکلی جو بھی ہنڈرنس ہے کہ کوئی بھی اگر کمپنی سوچے کہ بھائی مجھے اس ملک میں نہیں جانا ہے، وہ بیریئر گورنمنٹ کو کم کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا نعمان سکندر صاحب، ایم ڈی فوڈ پانڈا، احسن سایہ صاحب، ایم ڈی دراز علی بابا گروپ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے ای کامرس میں. حکومت کی سطح پر انفراسٹرکچر، قانون سازی اور ایک فریم ورک جس کی تیاری ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انسینٹیوز دینے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان اس میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.